हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आइए अभी हम मिलके नावल का पार्ट नंबर 96 स्टार्ट करते हैं। तेजी से बजते हुए अलार्म को बंद करके वह फोन एक तरफ डालकर कसमंदी से उठकर बैठी थी। 8:30 बज रहे थे, यानी नाश्ते की टेबल पर पहुंचने में 1 घंटा पड़ा था। वो अपने बाल जूड़े में लपेटते हुए उठ खड़ी हुई थी और अपने फोन को अनलॉक करके देखा था। उसकी मुस्कुराती रोशन तस्वीर फोन स्क्रीन पर चमक रही थी। 1 हफ्ता हुआ था अभी आपको गए हुए, ये हफ्ता भी साल के बराबर लग रहा है। आपके बिना 6 महीने कैसे गुजरेंगे रकीम? देखिए ना, अब तो मुझे अकेले सोते हुए भी डर नहीं लगता। आपका दिया हुआ इत्मीनान, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार भरे साथ का एहसास हर वक्त मेरे आस पास रहता है। जिरेला बोलते हुए उसने रकीम की पिक को अपने होंठों से छुआ था और उठ खड़ी हुई थी। फिर आधे घंटे बाद वो तैयार होकर नीचे पहुंच गए थे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अस्सलाम वालेकुम डैड। उसने नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए रिहान शाह और फातिमा को देखकर एक के बाद एक झुक कर सलाम किया था। रेहान शाह ने अपनी जगह से उठते हुए उसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआ देने के साथ ही उसकी पेशानी चूमी थी और फातिमा ने भी उससे अपने साथ लगाकर प्यार किया था। उन्हें अपनी एक नाजुक अंदाम कम गोसी बहू बेहद पसंद आई थी, जो धीरे धीरे नरमी से जब बात करती थी तो लगता था जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। वो ज्यादातर खामोश रहती थी, मगर खामोशी से सबकी बातें सुनते हुए जब होले से मुस्कुराती थी तो बेहद क्यूट लगती थी। उसके चेहरे पर फैली हुई ब्लैक की मासूमियत और सादगी भी सबको उसकी तरफ अट्रैक्ट कर देते। आपका दिल तो लग गया ना यहाँ बच्चे, कोई मसला तो नहीं? फातिमा ने किचन की तरफ जाती सनम का हाथ पकड़कर उसको रोते हुए अपने पास ही बिठा लिया था। सनम ने इस घर में आते ही बिना किसी के कहे अपनी जिम्मेदारी को समझना शुरू कर दिया था। उनके घर में खाना फातिमा, आयजा या होरी बनाते थे। रेहान शाह को नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं था, इसलिए सनम उनके बिना कहे नाश्ते खाने के बाद किचन में चली जाती थी। भले ही उसे कुकिंग नहीं आती थी, मगर वो दोनों जिठानियों के साथ मिलकर छोटे छोटे बहुत से काम आसानी से कर लेती थी। उसने जिद करके फातिमा से कुकिंग सीखना भी शुरू कर दिया था। कैसा मसला मम्मा? मैं तो बहुत खुश हूँ। यहाँ सब लोग जिस तरह मिलजुल कर एक साथ ही हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ गुजारे है ना, ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने पहले कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ज्वाइंट फैमिलीज इतनी अच्छी होती हैं। मेरे पापा और मम्मा की फैमिलीज बिल्कुल मुत्तसिर हैं। पापा और डैड 2 भाई हैं और मम्मा का तो कोई भाई बहन नहीं है। इसलिए हम बहनों के पास मम्मा पापा और नानी नानी के सिवा कोई दूसरा रिश्ता ही नहीं था। आशा तो फिर भी 8 साल पाकिस्तान में अपनी नानी के साथ रही है, मगर मैं, सफीन और मेरोसा तो शुरुआत से ही बिल्कुल अकेले रहे हैं। इसीलिए इतने सारे लोगों का प्यार पाकर हम लोग बहुत खुश हैं मम्मा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। धीमी आवाज में बोलती सनम की खूबसूरत वजाहत पर रिहान शाह फातिमा जैसे नहाल हो गए थे। सदा यूं ही खुश रहो मेरी बच्ची, हंसती मुस्कुराती रहो। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मेरे रकीम का इंतहा वाकई लाजवाब है। फातिमा ने फतेह मुसर्रत से अपने साथ लगाकर उसे फिर से प्यार किया था। क्या बात है भाई, यहाँ तो बड़ी मोहब्बतें चल रही हैं। आयजा चुड़ैल, देखो तुम्हारे साथ तुम्हारे खिलाफ सनम के साथ बैठकर प्लानिंग कर रही है। राहम त्याग को नाश्ते की टेबल पर आ गया था और उसने फातिमा के गले लगी सनम को देखकर जोर से आयजा को आवाज दी थी, जिस पर रिहान शाह और फातिमा ने उसे घूरकर देखा था। और सनम जो उसकी शरारती नेचर को नहीं जानती थी, पूरी तरह से परेशान हो गए थे। नहीं भाई, वो मैं तो मम्मा से बस नॉर्मल बात करती, कोई प्लानिंग नहीं करती। सनम परेशान सी हो बली थी। तभी आयजा किचन से नाश्ते का सामान लाकर टेबल पर रखने लगे थे। क्यों आवाज दे रहे थे? देखो राम, मुझे ये चुड़ैल कहना छोड़ दो, वरना किसी दिन मैं चुड़ैलों की तरह ही तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो राम को वार्निंग देती हुई बोली थी। वो सब छोड़ो, सनम मम्मा से तुम्हारी बुराइयां करी थी, वो मम्मा भी उसका साथ दे रही थी। दोनों प्लानिंग कर रही थी तुम्हारे खिलाफ। न जाने कौन कौन से मनसूबे बना रही हैं। राम ने आशा की तरफ झुककर हमदर्दी से कहा था, मगर वो उसको घुड़कर देखने लगे। तो तुम्हारे पैर में इतने दर्द क्यों उठ रहे हैं? ज्यादा हमदर्द ना बनो, मेरे पापा कुटने कहेंगे। मम्मा मेरी बुराई कर ही नहीं सकती, और ये बात तुम जलते तवे पर बैठ कर भी कहोगे ना, तब भी ना मानो। रही बात सनम की, तो वो तो ढंग से किसी के मतलब 2 बातें भी नहीं कर पाती, बुराइयां क्या हाँ करेगी। मैं उसे कुछ दिन में बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ, तो तुम आराम से बैठकर अपनी प्लानिंग के फेल होने का अफसोस करो। आयजा राह को घूरती हुई दोबारा किचन में चली गई थी। उसके जवाब पर राह मुंह बनाता हुआ रह गया था, जबकि फातिमा अब भी होश उसे घूरे थे। और सनम हैरान परेशान सी बैठी राम को देखे जा रही। ना हैरत कर पुत्र, मेरे इस कमीने बेटे में लड़ाका औरतों वाली सारी खसूसियात पाई जाती हैं। इसमें हराफा सासों और सोखनों वाली हरकतें बदर्जा उम्मत मौजूद है। इसलिए आयजा को मैंने पूरी परमिशन दी हुई है कि उसकी लगामें खींच कर रखा करे। रोज अपनी बीवी से शानदार बेइज्जती करवा कर जाता है हाफिज। अभी जो तुमने देखा वो इसी सिलसिले की करी थी। बहुत दिन से शरीफों की तरह रह रहा था ना, जुबान बंद करके, तो उससे मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। मगर अभी आयजा डोज देकर गई है ना, फिक्र मत करो तुम, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेकाबू होती जुबान भी काबू में रहेगी।
ریحان شاہ نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں مچلتی شرارت نے صنم سمیت وہاں پر بیٹھے سب لوگوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ روشان اور روحان بھی بالکل ابھی وہاں پر آ کر بیٹھے تھے اور انہوں نے راہم کی شان میں قصیدہ پڑھتے باپ کی باتیں بھی سن لی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ راہم نے پھر کچھ غلط کر ڈالا۔ آپ بھی کہاں چونکتے ہیں، مجھے ڈوز دینے سے مل جاتے ہیں اس ٹریل کے ساتھ۔ راہم کا منہ پوری طرح سے پھول گیا تھا اور سب جانتے تھے کہ وہ غصے میں بہت کھاتا ہے اور کھاتا جاتا ہے، اور آپ نے پراٹھوں کی پوری پلیٹ صاف کر ڈالی تھی۔ سب کھا گئے؟ راہم کم سے کم میرے، روشان، روحان اور اپنے ڈرائیور کو تو دے دیتے۔ فاطمہ تابسے سے بولتی، پلیز مام، پلیز مما، میں تازہ بے عزت ہو کر بیٹھا ہوں، مجھے مت ٹوکے ورنہ ان پراٹھوں کی جگہ آئزہ چوری پر میرا غصہ نکل ہے۔ آج کہیں ظالم ہسبینڈ بن کر اس کی دھلائی نہ کر دوں، اس بات سے ڈر رہا ہوں بس۔ راہم کھاتے کھاتے پھلے منہ سے بولا تھا، چپ چاپ کھاتا ہے کہ اتاروں جوتا؟ ریحان شاہ بڑھ کر بولے تھے، اور روشان نے بھی تعجب سے راہم کو گڑ کا دیکھا تھا، اور صنم ان کی بےزتی ہوتا ہوا دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھے ہنستی چلی گئی تھی۔ فہیم، تم اپنا فون اوپر بھول آئے ہو، یہ لو۔ عائشہ ناشتہ کرتے ہوئے فہیم کا فون اس کے ہاتھ میں لا کر تھمایا تھا۔ اس وقت زینب بھی فہیم کے ساتھ ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ فرماز صاحب فہد اور فرحان کے ساتھ ہی آفس جا چکے تھے۔ اوہ تھینکس عائشہ۔ اوکے مما جان، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور عائشہ آپ بھی، سی یو سون۔ فہیم ماں اور بیوی کو مسکرا کر خداحافظ کہتے ہوئے ہاتھ ہلا کر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی عائشہ کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ مانور بابی کو کچن میں مصروف دیکھ کر اس کے ساتھ ہی کاموں میں ہیلپ کروانے لگے تھے۔ پھر کچن کے بعد وہ اپنے روم میں آ کر لیٹی ہی تھی کہ تبھی دروازہ ناک کر کے زینب کے روم میں چلی آئی تھی۔ عائشہ بیٹا آرام کر ہو، لگتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ڈسٹرب کر دیا۔ عائشہ کو لیٹے ہوئے دیکھ کر زینب مسکرا کر بولی تھی۔ عائشہ انہیں دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھے تھے۔ ارے نہیں ماما جان، ڈسٹربنس کیسی، میں تو بس یوں ہی لیٹ کے تھی، آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے نا پلیز۔ عائشہ نے زینب کو بیڈ پر ہی بٹھا لیا تھا اور خود بھی ان کے پاس ہی سامنے بیٹھ گئے تھے۔ کیا ہوا ماما جان، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ عائشہ زینب کے ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ عائشہ تم مجھے کیا سمجھتی ہو، ماں یا پھر ساس؟ زینب دھیرے سے مسکراتے ہوئے عائشہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ عائشہ ان کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ ماما جان، میں آپ کو ماں پہلے سمجھتی ہوں، آپ کو دیکھ کر ساس والی فیلنگز تو آتی نہیں، اتنی سویٹ سی ہیں آپ کہ آپ کے ساتھ مجھے اجنبیت کا احساس ہوتا ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میں اپنی خالہ ماما کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں۔ عائشہ نے وہ بتایا تھا جو ان کے لیے محسوس کرتی تھی۔ تو پھر اگر میں تمہیں فہم کے نہیں بلکہ تمہاری خالہ ماما بن کر کچھ سمجھانا چاہوں تو کیا تم میری بات مانو گی میرے بچے؟ زینب نے ان کی آنکھوں میں دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بالکل مانوں گی، آپ کو جو بھی کہنا ہے بلا جھجھک کہے، آپ کو میں نے ماما کہا ہی نہیں ہے، دل سے مانا ہے ماما جان۔ عائشہ نے خلوص سے دل سے کہا تھا۔ بہت شکریہ میری بچی، آج میں تم سے تمہارے اور فہم کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں بیٹا۔ اتنے دنوں میں جو کچھ میں نے نوٹ کیا ہے وہ ہو سکتا ہے غلط ہو، مگر مجھے لگتا ہے تم فہم کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ زینب نے عائشہ کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے مجھے کیسے پتا چلا؟ تو بیٹا میں نے ایک دنیا دیکھی ہے۔ تمہارے اور فہم کے بیچ کی کشادگی کی سمجھ تو میں اسی دن کی تھی جب شادی کے بعد پہلی بار میں نے تمہیں فہم کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہارا طرز تخاطب پہلے دن ہی مجھے عجیب لگا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں شوہر کو تم نہیں کہتے، بلکہ میں نے خالہ کو بھی زہیر بھائی کو بھی تم کہتے ہوئے نہیں سنا، اس لیے میں تمہارے لہجے سے سمجھ گئی کہ تم فہم کو بحیثیت شوہر پسند نہیں کرتی ہو، مگر تب میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک بہت ہی پیاری بیٹی ہو۔ جس طرح سے تم نے خود کو ایک نئی فیملی میں ایڈجسٹ کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ تم سے پہلی بار جب میں ملی تھی نا، تمہارا مجھ پر پہلا تاثر ایک صاف کوئی سنجیدہ اور ریزرو سی مگر سمجھدار لڑکی کا پڑا تھا جو حق بات کہنے میں کسی کے آگے نہیں چونکتی۔ پھر تم شادی کر کے جب گھر آئی تو تمہاری دوسری اچھائی بھی کھل کر میرے سامنے آتی گئی کہ تم دل کی بہت ہی صاف اور کھڑی بھی ہو۔ تم نے مجھے اور فرمان کو ماں باپ کا درجہ دیا، فہد فرحان کو بڑے بھائیوں جیسی عزت دی، اور مانور حبیبہ کو بھی بڑی بہنوں نے سمجھا۔ اور جب سے حبیبہ کی ڈلیوری ہوئی ہے، یعنی پچھلے 15-20 دنوں سے میں بالکل گھر سے لاپرواہ ہو گئی تھی۔ ایسے میں میرے پیچھے تم نے جس طرح مانور کے ساتھ مل کر پورے گھر کو حسن طریقے سے سنبھالا ہے نا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری بیٹی کی ڈھیر ساری کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ بہت ہی ذمہ دار ہے۔ عائشہ میرے بچے، تم نے ہر رشتے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ سب کے دل میں اپنی پیاری عادتوں سے گھر کا لیا ہے، تو فہیم نے ایسا کیا کیا جس سے تم نے اس کو شور والی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوئی؟ دھیرے دھیرے عائشہ کی تعریف کرتی زینب نے اچانک ہی رک کر حیران نظر سے عائشہ کو دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان کی تجربے کار نگاہوں سے عائشہ فہم کے تعلق کی نوعیت کو سمجھ لیا تھا۔ ان دونوں کے مابین نئے نویلے دولہا دلہن جیسی کوئی بھی بات محسوس نہیں ہوتی۔ وہ عام میاں بیوی والی زندگی بھی نہیں جی رہے تھے۔ ان کے رشتے میں موجود تکلف ان کے بیچ کی دوریوں کو صاف ظاہر کر دیتا تھا، جو زینب کی زرق جہاں دیدہ نگاہوں سے چھپ نہیں سکا تھا۔
وہ سوچ چکی تھی کہ موقع ملتے ہی وہ عائشہ سے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور آج صبح ناشتے بعد جب انہوں نے عائشہ کو فہیم کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھا تھا تبھی انہوں نے اسے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جبکہ ان کی باتیں خاموشی سے سنتی، عائشہ نے ان کی آخری بات پر ان سے نظریں چرا لی تھی۔ مما جان وہ میں عائشہ نے جھجھلا کر چپ ہو گئی تھی۔ عائشہ میرے بچے، مجھے تم اس وقت فہیم کی ماں مت سمجھو، مجھے حالات سمجھ کر اپنا مسئلہ بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ زینب نے عائشہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر خلوص سے کہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں تحریر سچائی کو پڑھ کر عائشہ نے ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے انہیں شروعات سے سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی، جسے وہ نہایت ہی غور سے سن رہے تھے، اور عائشہ کی بات ختم ہوتے ہی وہ ایک گہرا سانس بھر کر آ گئے تھے۔ اب آپ بتائیں ماما جان، میں فہیم کو کیسے معاف کر دوں؟ اس نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے، اب میں کیسے اس کی محبت پر بھروسہ کروں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب تک میں اس کو معاف نہیں کرتی وہ مجھ سے اپنے جائز حقوق کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی مطالبہ نہیں کرے گا۔ عائشہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے لہجے سے زینب سمجھ گئی تھی کہ وہ اس وقت عجیب الجھن کا شکار تھی۔ وہ فہیم کے رویے کو دیکھ کر اسے معاف تو کرنا چاہتی تھی، مگر شادی سے پہلے والے سلوک کو بھی بھلا نہیں پا رہی تھی۔ عائشہ، مجھے فہیم سے یہ امید نہ تھی، اس نے میری تربیت کو شرمندہ کر کے ڈال دیا۔ شاید مجھ سے کہیں پر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا، لیکن یہاں میں فہیم کی ماں نہیں تمہاری ماں بن کر بیٹھی ہوئی ہوں، اور تم سے تمہاری ماں بن کر ہی بات کروں گی، ساتھ ہی تمہیں وہ کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گی جس سے تمہاری الجھن دور ہو سکے، تم اپنے رشتے کو اس سمت لے کر جا سکو جہاں پر ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ہی تمہارے لیے ڈھیروں خوشیاں بکھری ہوں۔ وہ واقعی خود کو عائشہ کی ماں سمجھ کر اس کو سمجھانا چاہتی تھی۔ عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ قیامت والے دن سب سے پہلے تولا جانے والا عمل کیا ہے؟ زینب نے تحمید باندھتے ہوئے عائشہ کے سامنے پہلا سوال رکھا، جسے سن کر عائشہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے تولا جانے والا عمل اپنے شوہر کا بیوی کے ساتھ سلوک اور بیوی کا شوہر کے ساتھ سلوک ہے، زینب مسکرا کر بولی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر عائشہ سن سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اتنا کہہ کر زینب خاموش ہو گئی تھی۔ جو بات وہ اب عائشہ سے کرنے جا رہی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ سب سن کر عائشہ ان کے بارے میں کیا سوچتی یا اس کا کیا ری ایکشن ہوتا، مگر وہ عائشہ کو سمجھانے کے لیے اسے اپنے ماضی کے اس تلخ دور کو بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی، جسے انہوں نے کبھی فرمان صاحب کے سامنے بھی بیان نہیں کیا تھا۔ میں تم سے کبھی کسی اور کا نہیں کہتی، میں اپنی مسائل تمہارے سامنے رہتی ہوں۔ میں بچپن سے ریحان بھائی سے انگیج تھی، میرے دل و دماغ میں ان کے سوا کسی دوسرے کا دور دور تک خیال نہیں تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہ کر قسمت سے لڑنے کی کتنی بھی کوشش کر لیں مگر قسمت سے کوئی جیت نہیں سکتا، تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ریحان بھائی نے اپنے لیے جیون ساتھی کے طور پر فاطمہ بھابی کو پسند کر لیا اور ان دونوں کی شادی ہوگی۔ بھائی جان ریحا بھابی سے منسوب تھے، ریحان بھائی کی اس فیصلے سے وہ بٹنا سے تیش میں آگے اور نوبت ان دونوں کو رشتہ ٹوٹنے تک آگے۔ میں اس وقت بالکل ٹوٹ کر رہ گئے تھے، مگر میں نے صبر کیا اور سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے میں ریحا بھابی کے لیے بھائی جان کے سامنے ڈٹ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس تکلیف سے میں گزری ہوں ریحا بھابی بھی اس تکلیف سے گزرے۔ وہ بھائی جان کو بہت چاہتی تھی، اس لیے میں نے بھائی جان کو بہت مشکل سے سمجھا کر بھابی سے شادی کے لیے راضی کر ہی لیا اور خود کی زندگی کو اپنے رب پر چھوڑ کر اس کی رضا میں راضی ہو گئے۔ شاید اللہ کو میری یہی بات اتنی پسند آئی کہ فرمان میری زندگی میں چلے آئے۔ انہیں شہریار بھائی نے میرے لیے چنا تھا، فرمان حیثیت میں ہمارے برابر کا نہیں تھے، اسی ڈر سے شہریار بھائی نے پہلے بھائی جان کو اس رشتے کے لیے منایا اور پھر بھائی جان کے بعد بابا کو بھی اس دونوں نے راضی کر لیا۔ میں اس شادی کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی عائشہ، مگر مجھے چپ ہو کر اس فیصلے کو ماننا پڑا اپنے بھائی کی ہاتھوں، جو میری وجہ سے اپنے بچپن کے دوست ریحان بھائی سے دور ہو چکے تھے۔ مجھے ماننا پڑا ریحا بھابی کے لیے، جو شوہر اور بھائی کے بیچ کی سرد جنگ میں خود بری طرح سے پس رہے تھے۔ مجھے ماننا پڑا عائشہ فاطمہ بھابی کے لیے، جو اس معاملے میں بالکل بے قصور تھی، اور ریحان بھائی کی پسند تھی، یہ ان کا گناہ نہیں تھا، لیکن ریحان بھائی میری وجہ سے ان کے ساتھ کھل کر زندگی نہیں گزار پا رہے تھے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے فرمان کا ہاتھ تھام لیا، وہ سب کچھ اپنی قسمت پر لکھا جان کر ان سے شادی کر کے اس گھر میں چلی آئے، اور وقت نے ثابت کر دیا عائشہ کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ فرمان نے مجھے اتنی خوشیاں دی کہ میرا دامن تنگ پڑ گیا۔ انہوں نے مجھے بہت ہی محبت نہیں دی، محبت کے ساتھ عزت دی، مان دیا، مجھ سے زیادہ چاہا، سمجھا، میرے جذباتوں کو سمجھا، میرے قدر کی، اتنا چاہا، اتنا سراہا کہ میں اس پر نازا ہو گئی، اور یہی میرے لیے میرے رب کا انعام تھا۔ میں نے اس ذات بار پر بھروسہ کیا تھا، وقتی طور پر ناپسندیدہ چیزوں کو بھی میں نے اس کی رضا سمجھ کر قبول کیا، تو اس نے اپنی رحمت اور کرم کے دار مجھ گناہ گار خاکسار کے اوپر کھول دیا۔ ہم بندے بہت ہی بے صبر ہیں، ہم ذرا سے بھی خلاف طبع بار بار بکھلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سب کچھ بھول کر اس رب سے شکوے شکایتوں پر اتراتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی مسلطوں کو، اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے، اور بالآخر
اپنے رب کو بلا دیتے ہیں، مگر وہ پاک ذات، وہ مہربان رہا، پھر بھی ہمیں کبھی نہیں بولتا۔ وہ ہمیں چن کر وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ میرے نصیب میں میرے رب نے فرمان جیسا بہترین شوہر لکھا تھا، جنہوں نے مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں آج خود کو دنیا کی خوش قسمت عورت سمجھتی ہوں۔ فرمان سے شادی کر کے مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے لیے ریحان بھائی سے کتنے بہتر تھے۔ ریحان بھائی اگر مجھ سے شادی کر بھی لیتے تو اس زبردستی کے رشتے میں باندھ کر وہ کبھی بھی مجھے فرمان جیسی عزت، محبت، ان کے جیسا ماں نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے مجھے ریحان بھائی کے بجائے ان سے بہتر شخص عطا کیا۔ اس طرح میرے بچے، تم بھی اللہ کی رضا پر راضی ہو کر فہیم کا برائبہ ہاتھ تھام کر اسے قبول کر لو۔ جو کچھ شادی سے پہلے فہیم نے تمہارے ساتھ کیا وہ ایک نامحرم لڑکے کے بے لگام جذبات اور خواہشات تھی جس کی ذات میں تم آئی، اور نتیجتاً تمہیں کافی کچھ جھیلنا پڑا۔ مگر اب تم جو اس کے ساتھ کر رہی ہو نا، وہ عمل جائز نہیں ہے۔ تم اب بھی اسے فہیم سمجھ کر اس کی معاف نہیں کر پا رہی، مگر وہ اب فہیم نہیں، تمہارا شوہر بھی ہے۔ عائشہ، تم ایک لاابالی لڑکے کے کیے کی سزا اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہو، یہ بات تمہیں اللہ کی نظر میں موتوب ٹھہرا رہی ہے۔ کوئی بیوی اگر شوہر کو ناراض کر کے سوتی ہے تو فرشتے اس پر رات پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہ ہی نیکی، جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کرے۔ اور تم لوگوں کی شادی کو تو 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ بھلے ہی فہیم نے تم پر اپنے جائز حقوق کو معاف کیا ہوا ہے، لیکن وہ تم پر واجب ادا ہے۔ عائشہ، میں مانتی ہوں فہیم نے شادی سے پہلے تمہیں بہت پریشان کیا، تمہیں دکھ پہنچایا، مگر وہ اپنے کیے پر نادم ہے۔ اب اگر وہ تمہاری طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اسے معاف کر دو۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تم اس کی بیوی ہو، اس کی عزت ہو۔ وہ اب چاہ کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور تم بھی فہیم کو اللہ کی خوشمندی کی خاطر اس کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ وہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جاؤ۔ اس نے فہیم کو تمہارا نصیب بنایا، اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے جتنا کچھ تم سے چھپانا تھا، جتنا کچھ تم سے چھینا ہے، وہ تمہیں اس سے بڑھ کر واپس دینا چاہتا ہے۔ اس لیے خوشی خوشی اپنی نئی زندگی شروعات کرو بچے۔ تمہیں میں اس نالائق کے ساتھ خوش باش ہنستا مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں عائشہ، کیونکہ تم حبیبہ، مانور میری بیٹیاں ہو، اور کسی بیٹی کی ماں تب تک خوش نہیں رہ سکتی جب تک اس کی بیٹی خوش نہ ہو۔ شادی شدہ بیٹیاں جب اپنی زندگی میں ہنستی مسکراتی خوش باش رہتی ہیں تو ماؤں کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ زینب اپنی طویل بات ختم کر کے عائشہ کے پیشانے چوم کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر عائشہ کو اکیلا چھوڑنا ہی بہتر سمجھا تھا، جس پر زینب کی باتوں سے سوچوں کے نئے در واہ ہونے شروع ہو گئے تھے۔ صفین میری جان اب تک خفا ہے مجھ سے۔ صفین آج بھی گیسٹ روم میں سونے گئی تھی، اور گھر پر سب کو صفین کی پریگنینسی کا پتہ چل گیا تھا، اور وہ اسی شرمندگی کی وجہ سے سارا دن اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دل پر اسے کھانا بھی روم میں ہی پہنچا کر آیا تھا، اور پھر رات کو حالب کے روم میں آنے سے پہلے وہ گیسٹ روم میں چلی آئی تھی۔ پر کچھ دیر بعد حالب اس کے سامنے موجود تھا۔ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں پر چلا آیا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ صفین گھٹنوں میں سر دیے ہوئے آبی بیٹھی رو رہی تھی، جب حالب اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اوکے، مت دیکھیں میری شکل، مگر میری وجہ سے خود کو کیوں تکلیف دے رہی ہیں؟ اس طرح رونے سے کیا ہوگا بتائیں مجھے۔ حالب اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتی حالب، صفین اس کی آنکھوں میں دیتی بول تھی، اور حالب نے اس کے بے سرو پا بات پر بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ اوکے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، مگر مجھے بس ایک سوال کا جواب دیں۔ آپ اس بچے کو کیوں ماننا چاہتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ میری اولاد ہے؟ لیکن کیا آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ میرے گناہ کی سزا آپ ہماری اولاد کو کیوں دینا چاہتی ہیں صفین؟ میں نے آپ کے ساتھ غلط کر کے آپ کی نزدیک گناہ کیا ہے نا، مگر آپ ناحق اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار کر کیوں گناہ گار بن رہی ہیں؟ بتائیں مجھے۔ اس بچے نے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا نا؟ حالب نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے سب کا سامنا کرتے ہوئے، ہر کوئی جانتا ہے آپ نے کیا کیا تھا۔ اور صفین کی بات کو حالب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی ہلا کر بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ صفین، ادھر دیکھیں میری طرف، آخر آپ کو کس بات کی شرم آتی ہے؟ میری آپ سے شادی ہو چکی تھی، یہ بات سب جانتے ہیں، اور میں نے جو کچھ کیا وہ شادی کے بعد کیا تھا۔ آپ یہ بات کیوں نہیں مان لیتی؟ ہماری شادی ہو چکی تھی اس وقت صفین، ہمارا رشتہ جائز تھا، پھر آپ کے ذہن میں کس بات کی الجھن ہے؟ بتائیں، کیوں دہراتی ہیں آپ وہی بات بار بار؟ حالب نے خاموشی سے خود کو تکتی صفین سے پوچھا تھا۔ مت کریں صفین، پلیز مت کریں یہ گناہ۔ میں اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کر چکا ہوں جس پر آج تک پچھتا رہا ہوں۔ اب آپ بھی میری طرح ایسی ناقابل تلافی غلطیاں مت کریں جس پر آپ کو بھی بعد میں میری طرح پچھتانا پڑے، کیونکہ یہ پچھتاوے پھر جینے نہیں دیتے۔ حالب کا لہجہ آج بہت ہی شکستہ اور تھکا ہوا تھا۔ صفین نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آج ان آنکھوں میں وہی نرم گرم سا تاثر پھیلا ہوا تھا جو کہ صفین نے بہت ہی وقت بعد دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے، صفین نے حالب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی شرط؟ حالب نے اسے چونکا دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کو خود کو میرے لیے بدلنا پڑے گا حالب۔ اس پورے عرصے میں آپ ہر عمل
से साबित करना पड़ेगा कि आपको मुझसे मोहब्बत है। आप वही करेंगे जो मैं आपको चाहूंगी। जिसमें सरफरेज ये गुस्सा है, आपको उसे हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, सफीन ने उसे घूरते हुए कहा था। और हालिब उसकी शर्ट पर अंदर तक मुतमिन होता हुआ मुस्कुरा दिया था। कल से उसके कुशादा असाब सफीन के मारने के बाद उसकी शर्त सुनकर नॉर्मल हो गए थे। नहीं, मैं आपको उससे दूर तो जाने नहीं दूंगा। आइंदा ऐसा मत कहिएगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपसे मैं ना आप पर चीहूंगा, ना चलाऊंगा, और ना ही किसी बात पर गुस्सा करूंगा। जो आप कहेंगी वही करूंगा, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है, आपकी सब बातें मानूंगा और आपको ढेर सारा प्यार दूंगा। ट्रस्ट मी। हालिब ने इशारे से सफीन की नाक खींची थी। ठीक है, फिर अब आप चलते फिरते नजर आए। मैं आज यहाँ ही सोऊंगी। सफीन ने हालिब को बाहर का रास्ता दिखाया था। नो, अकेले तो आपको कभी नहीं रहने दूंगा। आपके साथ बातें मानूंगा, मगर अपने रूम में चलकर, यूं दूर रहकर नहीं। और अभी आपको अपने प्यार के मुजाहरे भी तो दिखाने हैं। कहते साथ ही हालिब ने सफीन की गोद में उठाया था और बाहर की तरफ चल दिया था, जबकि सफीन गुस्से से उसे घूरती रह गई थी। वो जानती थी उस शख्स से कुछ कहना बेकार था, क्योंकि वो अपनी जिद्दी व जुनूनी फितरत से मजबूर था। वो जिस वक्त अपने रूम में दाखिल हुआ, आशा सोने के लिए लेट चुकी थी। वो भी सीधा अपने रूम में चलाया था, और ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसके बेड पर रखा हुआ कंफर्टर का वो बॉर्डर नदार था। उसने हैरत से अपनी पूरी आंखें खोलकर कंफर्टर में छुपी आशा को देखा था। आज लगता है कि बॉर्डर लगाना भूल गई मेरी शेरनी। चलो मैं लगा देता हूँ। फहीम अलमारी से दूसरा कंफर्टर निकाल लाया था और उसने बेड पर अपने और आशा के बीच बॉर्डर बना लिया था, और फिर आराम से लेट गया था। अभी उसे आंखें बंद करके लेटे कुछ ही देर हुई थी कि आशा का हाथ जोर से उसके सीने में पड़ा था। फहीम ने पर्स से आंखें खोलती और आशा का हाथ पकड़कर पीछे करने को उठाया ही था कि तभी उसकी नजर आशा के हाथ पर मौजूद जगमगाते कंगन में पड़ी। उसकी आंखें हैरत से फट पड़ने के करीब हो गई थी। उसने गर्दन मोड़कर बेयकीनी से आशा को देखा था और जल्दी से उसके मुंह से कंफर्टर हटाया था। अंदर छुपी हुई आशा उसको देते हुए मजे से मुस्कुरा देती। आयशा, आपने मुझे माफ कर दिया। फहीम ने हैरत से पूछा था, और तभी आयशा ने एक जोरदार घुटना फहीम के पेट में मारा था, जिस पर वो कराहता हुआ पीछे बता। अब होश आया आपको फहीम? आयशा ने अब फहीम को दूसरा झटका दिया था। आयशा मेरी जान, क्या इरादा है? आप मुझे इतने झटके दे रही हैं? इस तरह शौक पर शौक देकर मेरा हार्ट फेल करवा दीजिएगा। मुझे गुनाहगार को इतनी इज्जत, आपने मुझे आप कहा, कहीं मैं हवाब तो नहीं देख रहा? फहीम ने मुस्कुराती हुई आयशा को देखा था। आई एम सॉरी फहीम, अपनी सारी गलतियों के लिए। आयशा ने फहीम की नाक खींचते हुए शर्मिंदगी से कहा था। आयशा मेरी जान, प्लीज मुझसे सॉरी मत बोलें, गलती मेरी है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैंने आपको बहुत ही तंग किया। फहीम ने भी जवाबन आयशा की नाक शरारत से खींच डाल दी और उसे अपने पास खींच लिया था। आयशा मेरी जान, अब तो नहीं मारेंगे ना? फहीम ने आंखें सुखाकर आयशा को देखते हुए पूछा था, जिस पर वो मुस्कुराते हुए नफी में साइज लाने लगे थे। यानी अब ये बंदा रोमांटिक हो सकता है, इजाजत है ना? फहीम ने आयशा के गाल को चूमते हुए उसे इजाजत ली थी, मगर आयशा ने बिना कुछ कहे शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा लिया था। उफ आयशा, अब शर्माती भी है। वाओ, प्लीज मुझे भी एक बार अपना ब्लश करता हुआ फेस दिखाए ना प्लीज। फहीम ने अपने सीने से लगी हुई आशा का चेहरा ऊंचा करते हुए पूछा था, और आशा की पलकें झुकी हुई थी, लबों पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। चेहरा सच्ची खुशी के रंगों से जगमगा रहा था। उसे फहीम की नजरों की वर्तगी महसूस करके जरा की जरा नजरें उठाकर उसको देखा था। आशा की आंखों में लिखी हुई अमानदगी ये बताने को काफी थी कि फहीम की मोहब्बत ने उसके नाकाबिले तासीर दिल पर फतह के झंडे गाड़ दिए थे। तभी वो बेहद खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराते हुए उसके ऊपर झुका था। आई लव यू मेरी शेरनी, आज रात मैं पूरी तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि मैं आपसे कितनी शदीद मोहब्बत करता हूँ। फहीम ने आशा के कान में सरगोशी करते हुए पहली बार पूरे इस्तहाक से उसके लबों को चूम लिया था, और फिर उसकी गर्दन और चेहरे के नकूश को चूमते हुए वो जैसे बेखुद हो गया था। आज उसे उसके सब्र का इनाम आयशा की अम्मादगी के सुर में मिल गया था, जिसे अपनी बाहों के हसामे कैद करते हुए उस पर अपनी मोहब्बत की चिद्दतें अश्कार करने लगा था।